बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम के फ़कीर में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद सरफराज अहमद शाह साहब, मारूफ रूहानी स्कॉलर हैं। हम सवालात उनके सामने रखते हैं, उनके जवाब आपको ऐसे मिलते हैं कि आप ज़िंदगी के लिए एक बेहतर लाएअमल तरतीब दे सकें। तो बहुत बेहतर हो आप भी अपने सवाल भिजवाएँ, ज़ाती ज़िंदगी के भी सवाल भेजें, उसका जवाब जो है वो आपको गाइडेंस देगा। और अपना फ़ीडबैक भी हमें ज़रूर दें प्रोग्राम के हवाले से, हमारे लिए वो बड़ा एक गाइडेंस का प्रिंसिपल बनता है जो आपकी आरा होती है हमारे लिए। तो हम चलते हैं सबसे पहले शाह साहब की तरफ। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये सबसे पहले तो एक तारीफ़ आई हुई है आपके हवाले से। एक साहब ने लिखा है कि वो जो आपने कहा था कि भाइयों में अगर तफ़रक़ा हो तो बेहतर ये है कि जो ज़रा साहिब हैसियत है वो कुर्बानी दे दे, दूसरों के लिए अल्लाह ताला उसको बहुत नवाजेगा। तो कहने लगे मेरा ऐसा मामला था, मैंने ये किया और हम भाइयों का प्यार पहले से बढ़ गया। अल्हम्दुलिल्लाह। तो बड़ी अच्छी बात मतलब वो है। इसी हवाले से एक और सवाल भी है किसी का, और वो ये है कि अगर ऐसी सूरत हाल हो कि वालिद का इंतकाल हो जाए और जायदाद जो है वो बहन भाइयों में बंटनी है, लेकिन कोई भी ऐसा साहिब हैसियत नहीं है और माँ भी ज़िंदा है, तो फिर क्या करना चाहिए? क्या बेहतर राय होगी आपकी मतलब इस मामले में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वरासत की तकसीम के असूल और क़वानीन तो शरीयत ने दिए हैं। बुनियादी तौर पर उन्हीं का इत्तलाक होता है हर एक मुसलमान पर, और वरासत के कानून का एहतराम किया जाना चाहिए। जिसका जो हक़ है उसको दे दिया जाए। इस्लाम में बेवा का भी शेयर डिफ़ाइन किया हुआ है, बेटों का, बेटियों का। उन्हीं असूलों को फॉलो किया जाता है, लेकिन एक लोकल अरेंजमेंट कहना चाहिए आउटसाइड दी लॉ, कि अगर बहन भाइयों में कोई बहुत कमज़ोर है और उसको ज़िंदगी गुजारने के लिए मदद की ज़रूरत है, तो बहन भाई ये इशार कर सकते हैं कि जब तक उसके हालात ठीक नहीं होते उसको जायदाद का किराया, ज़मीन की प्रोड्यूस वो खाने की इजाज़त दे दें, ताकि उसका ये पसंदीदा अमल है। ठीक है। लेकिन बहरहाल तकसीम जो है वो शरीयत के असूलों और कानून ही के मातहत होगी। एक सवाल है कि अपने पिछले प्रोग्राम में एक में आपने ज़िक्र किया था मुसलमानों का लोगों की इमदाद करने के हवाले से, और आपने कहा था कि मुसलमान बड़े फ़राख दिल होते हैं, और मतलब है भी ऐसा। लेकिन हमने यहाँ यूरोप में रहते हुए देखा है, हॉलैंड में ख़ास तौर पे वो मिसाल दे रहे हैं कि यहाँ पे 80% लोग जो मदद करने वाले कवानी नहीं भी हैं, उसके बावजूद वो मदद करते हैं लोगों की, इतने फ़राख दिल ना। तो ये फ़राख दिली क्या सिर्फ इसी सूरत में आती है जहाँ पे सोसाइटी या हुकूमत सोशल वेलफेयर के काम करती है? तो वो फ़राख दिली उस वजह से आती है चूँकि पाकिस्तान सोशल वेलफेयर स्टेट नहीं है, तो वहाँ पे इस वजह से ऐसी फ़राख दिली हमें देखने में नहीं मिलती। एस्टेब्लिश्ड स्टैटिस्टिक्स हैं दुनिया में कि पाकिस्तान मैक्सिमम खैरात करने वाले ममालिक में से है। ये एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है। यूरोप में इसलिए चैरिटी ज़्यादा होती भी दिखाई देती है कि वो ऑर्गेनाइज्ड बहुत है, और उन्होंने इस तरह के सिस्टम डेवलप कर लिए हैं कि आप 1 पाउंड माहाना, 2 पाउंड माहाना दे दें, और उससे उनके यहाँ तो जानवर को अहमियत इंसान से ज़्यादा दी जाती है कि मुख्तलिफ जानवर लुक आफ्टर हो जाएंगे, इंसान लुक आफ्टर हो जाएंगे। टीवी पर इश्तिहार आते रहते हैं। अमाउंट चूँकि बड़ी छोटी है, हर आदमी एफोर्ड कर सकता
کہ 1 پاؤنڈ مہینہ، 2 پاؤنڈ مہینے، 5 پاؤنڈ مہینہ، وہ اس سسٹم کی وجہ سے جو آرگنائز انہوں نے کیا ہے اس سے اس کا حجم بہت وسیع دکھائی دیتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن ہمارے یہاں، میں نے شاید کسی ایک پچھلے پروگرام میں بھی مثال دی تھی کہ ایک ہمارے لیڈر وہ ٹیلی ویژن پہ بیٹھے اور 3 گھنٹے میں 5 بلین روپیز اکٹھے کر دیے. یہ جذبہ ہے ہمارا. لیکن somehow or the other پرابلم ہماری یہ ہے کہ یہ جذبہ اسی وقت اود آتا ہے جب کہیں مصیبت پڑی ہو اور ہم کوئی پردرد اپیل کر دیں. ٹھیک ہے. 2005 کا زلزلہ آیا تھا، لوگوں نے بھرپور مدد کی تھی. یہ ہم لوگ خیرات کرتے ہیں اور شاید دوسروں سے کہیں زیادہ، لیکن ڈس آرگنائزڈ ہیں. اچھا. اس طرح کا سسٹم کوئی ایوالو نہیں کرتے جو مسلسل کام کر رہا ہو، ایک کنٹینیوس پروسیس، اس میں ہم نہیں جاتے. دوسرا اس کا اور پہلو بھی ہے کہ مسلمان امہ میں ایک پرابلم سب سے بڑی یہ ہے کہ ہمارے یہاں تعلیم کی کمی ہے. بے تحاشا بچے آپ کو مل جائیں گے جو پڑھنا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس وسائل نہیں ہیں. تو یہ جو میں دے رہا ہوں 10 روپے ہر چوک پر جہاں گاڑی رکتی ہے وہاں 10 روپے، 50 روپے، 100 روپے، جو بھی توفیق ہے وہ ہر آدمی کے ہاتھ پہ رکھ رہا ہوں. تو شام کو میں اگر گنوں تو پتہ چلے گا کہ میں 200-250 روپیہ تقسیم کر رہا ہے. اگر میں یہی اماؤنٹ جمع کر لوں اوور دی منتھ اٹ ول بی سم تھنگ اراؤنڈ 8,000 to 10,000 روپیز. جی. وہ پیسے اگر میں کسی مسلمان بچے کی تعلیم پر خرچ کر دوں تو 20 سال کے بعد وہ بچہ ماسٹرز کرنے کے بعد اینڈ ہوپ فلی کسی اچھی فورن یونیورسٹی سے ڈگری لینے کے بعد ایک بڑا یوزفل سٹیزن بنے گا. اور یہ جو خیرات ہے کہ میں نے ایک بچے کو، مسلمان بچے کو پڑھا دیا، اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ ایک تالاب ہے، آپ نے بچپن میں یہ حرکتیں بہت کی ہوں گی. جی. آپ اس کے سینٹر میں ایک چھوٹی سی کنکر پھینکتے ہیں تو وہاں اتنی سی ایک لہر پیدا ہوتی ہے. جی. پھر رفتہ رفتہ وہ لہر بڑھتی ہے حتیٰ کہ کنارے تک چلی جاتی ہے. جی. کوئی بات کرنے والا ہے یہاں پہ؟ السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے کہ معاشرے کی تشکیل میں اساتذہ اور علماء کا کیا کردار ہے، اور وہ یہ کردار جو ہے وہ کیسے ادا کریں گے؟ معاشرے کی تشکیل اور سوسائٹی کی اپلفٹ، اس میں ٹیچر اور علماء جی. کلیدی حیثیت رکھتے ہیں. استاد کے ہاتھوں میں بچہ اس وقت جاتا ہے جب ابھی مینٹلی میچور نہیں ہوتا اور اس کی وہاں تربیت شروع ہوتی ہے، ایجوکیشن شروع ہوتی ہے. آپ نے زندگی میں ایک چیز نوٹ کی ہوگی کہ وہ بچے جو ارلی ایج میں بڑے اچھے اساتذہ کے ہاتھوں میں چلے گئے، ان میں آپ کو ایک علیحدہ سے فائر نظر آتی ہے. ان سے آپ بات کریں تو پتہ چلتا ہے کہ سلائٹلی ڈفرنٹ فرام ادرس، مور بریلینٹ. یہ اس تربیت کا حصہ ہوتا ہے. کسی زمانے میں جب ہم پڑھ رہے تھے، بہت پرانی بات ہے، تو ہم ہائر اسکول میں تھے. میٹرک میں ہمیں انگلش ہمارے ہیڈ ٹیچر پڑھایا کرتے تھے. ان کا پڑھانے کا طریقہ کار بڑا عجیب و غریب تھا. 45 منٹس کا پیریڈ ہے،
اس میں 15 منٹ وہ پڑھائیں گے ٹیکسٹ بک، اس کے بعد 1 آدھ منٹ کے لیے وہ ایک چھوٹی سی کہانی سنا دیں گے بہت ہی دلچسپ انداز میں، اچھا، جس سے ہم لوگ ہنستے بھی تھے، انجوائے بھی کرتے تھے. پھر وہ 15 منٹ پڑھائیں گے، پھر ایک چھوٹی سی کہانی سنا دیں گے. اس وقت ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی کہ کیا کرتے ہیں. ہم صرف انتظار کرتے تھے کہ ہیڈ ٹیچر صاحب کا پیریڈ کب آئے گا، کہ کہانیاں سننے کو ملتی تھی. لیکن آج احساس ہوتا ہے کہ بہت ہی وہ سائیکولوجیکل ہتھ کنڈا استعمال کر رہے تھے اسٹوڈنٹس کے ساتھ، کہ اسٹوڈنٹس کی دلچسپی برقرار رکھنے کے لیے وہ ایک ہلکی پھلکی کہانی سنا دیتے تھے. لیکن وہ کہانی بھی پریکٹیکل لائف کی ایجوکیشن ہوتی تھی. ٹھیک ہے. فار انسٹنس ایسی ایگزامپل دے دوں کہ انہوں نے ایک بار کہانی سنائی کہ رب تعالیٰ نے یہ جب کائنات بنائی ہے تو رب تعالیٰ نے تمام مخلوق کو 15 سال عمر دے دی. انسان تھوڑی دور گیا تو خیال آیا کہ یہ تو کم ہے، واپس ہو گیا، 25 سال دے دیے. واپس کیا اور جا کے رب تعالیٰ سے کہا کہ یہ باری تعالیٰ یہ 25 ایئرس تو بڑے کم ہیں، کچھ اور دے دیں. رب نے کہا میں نے تو سب کو 25 ایئرس دیے تھے، تمہیں بھی وہی دیے. ابھی یہ بات چیت ہو رہی تھی تو ایک بیل آ گیا اور اس بیل نے کہا کہ یا باری تعالیٰ یہ 25 سال بڑی لمبی عمر ہے، یہ کیسے گزرے گی، اس کو کچھ کم کر دیں. تو رب تعالیٰ نے اس کی زندگی سے 10 سال لے کے انسان کو دے دیے. اب انسان کے پاس 35 ایئرس ہو گئے. گیا خوش ہو کے انسان، تھوڑی دور گیا پھر خیال آیا کہ یہ کم ہے، واپس چلا گیا. وہاں ایک گدھا آ گیا، اس نے وہی بیل والی ریکویسٹ کی تو رب تعالیٰ نے اس سے 10 سال لے کے انسان کو دے دیے. اب یہ 45 سال عمر ہو گئی. چلا پھر واپس آ گیا، پھر وہی عرض کی اللہ کے حضور. تو اس مرتبہ الو آیا تو رب تعالیٰ نے اس الو سے 10 سال لیے اور انسان کو دے دیے. چلا گیا پھر آیا واپس تو اس مرتبہ کتا آیا تو رب تعالیٰ نے 10 سال اس سے لے کے انسان کو دے دیے. اب یہ ہیڈ ٹیچر صاحب کا کمال دیکھیے، یہ انہوں نے کہانی سنائی. کہنے لگے آپ غور سے دیکھیے کہ 25 سال تک ہم اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، ماں باپ کے جیب پر عیش کرتے ہیں، جاب میں چلے جاتے ہیں، شادی ہوئی نہیں ہوتی، والد جاب پر ہوتے ہیں، گھر میں کوئی دینا نہیں ہوتا تو تمام سیلری دوستوں میں بیٹھ کے اڑا دیتے ہیں، بڑی مزے کی زندگی ہوتی ہے. تو یہ وہ 25 سال ہیں جو انسان کی اپنی زندگی کے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد شادی ہو جاتی ہے، اتنی دیر میں والد بھی ریٹائر ہو گئے، والدہ بوڑھی ہیں، بہن بھائی ہیں، شادی کے بعد اپنے بھی بچے ہو گئے ہیں. اب وہ بیل کی طرح اس پوری گاڑی کو کھینچ رہے ہیں. تو یہ اس کی زندگی وہ ہے جو بیل سے اسے ملی تھی. تو بیل کی سی زندگی ہے. اس کے بعد اپنے بچے بڑھ گئے، بیوی صاحب اولاد ہے اس لیے موزور ہو گئی ہے. اب وہ خاوند کو پیسے دیتی کہ جا کے سبزی لے آئیے. 7 انسٹرکشنز شروع ہیں کہ کل جو لائے تھے وہ خراب تھی، مہنگی لے آئے تھے، نیگوشیٹ کرنا، چن کر لے کر آنا. ایک بچہ کہہ رہا ہے میں نے ساتھ جانا ہے، اس نے گود میں اٹھا لیا. اتنی دیر میں دوسرے بچے نے شور مچایا میں بھی جاؤں گا، اس کو اٹھا لیا. تیسرے بچے نے اس کی ٹراؤزر پکڑ لی. اور بیوی مسلسل انسٹرکشن دے رہی ہے کہ تمہیں آتا نہیں ہے سودا خریدنا، دھیان سے. تو کہتا ہے یہ گدھے کی طرح بوجھ بھی اٹھا رہا ہے اور ڈنڈے بھی کھا رہا ہے. تو وائف کی ڈانٹ سن رہا ہے وہ. یہ
گدھے کی زندگی ہے. اس کے بعد بچے جوان ہو جاتے ہیں, جاب پر چلے جاتے ہیں, یہ بندہ ریٹائر ہو رہا ہوتا ہے. یہ بچوں کو اپنے تجربے سے سمجھاتا ہے, لیکن وہاں جنریشن گیپ آیا ہوا ہے. بچے آج کی تعلیم لیے ہوئے ہیں, اس کی پرانی تعلیم ہے, لیکن عقل اور تجربہ بہت ہے. تو انہیں وہ کہتا ہے, بچے کہتے ہیں کہ اس کو کیا پتہ, کبھی اپنے زمانے میں پڑھا ہوگا, اس کو آج کی زندگی کا کیا پتہ, یہ بیوقوف ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ الو کی زندگی ہے. وہ اسی طرح آگے پھر اب آپ دیکھیے کہ بات کو سمجھانے کا طریقہ, یہ جو سمجھدار اور ویل ٹرینڈ ٹیچرز ہیں وہ اسٹوڈنٹ کی تربیت بھی ساتھ ساتھ کرتے ہیں, ان کو ایجوکیشن بھی دیتے ہیں. تو ان کا رول بڑا اہم ہے معاشرہ بلڈ کرنے میں. لیکن ماں باپ کی ذمہ داری بہرحال اپنی جگہ ہے. ہم بچے کو ٹیچر کے حوالے کر کے اس ذمہ داری سے آزاد نہیں ہو جاتے, اس لیے کہ 24 گھنٹے میں سے 6 گھنٹے بچہ اسکول میں گزارتا ہے اور باقی 18 آورس گھر پہ گزارتا ہے. تو جہاں 18 آورس گزار رہا ہے وہاں اس کی تربیت زیادہ ہوتی ہے, وہیں سے سیکھتا ہے زیادہ. وہاں پہ ذمہ داری بھی زیادہ ہوگی. تو ہماری پیرنٹس کی ذمہ داری ٹیچر سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. آپ نے بڑا مطلب خوبصورت انداز میں ساری بات کی ہے. اب مجھے یاد آ رہا ہے کہ ہمارا جتنا بھی روایتی علم ہے وہ اسی طرح سے چھوٹی چھوٹی کہانیوں سے سبق, گلستان سعدی, بوستان سعدی ہم لے لیں, ایون بڑی کہانیاں جو الف لیلا و لیلا یا مطلب اس طرح کی ہیں, ان کے اندر بھی بڑی سبق آموز کہانیاں موجود ہیں. اور وہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ نیل گیمن ایک مغربی فلاسفر ہیں, اور وہ ان کی ایک آرٹیکل میں پیچھے پڑھا تھا, اور وہ یہ تھا کہ کس طرح سے ہمارا فیوچر ڈیپینڈ کرتا ہے لائبریریز پہ اور کہانیوں پہ. بے شک. تو جتنی زیادہ ہوگی اتنا زیادہ مطلب وہ بے شک. اس میں ہوگا. جی میرا کوشچن یہ تھا کہ معاشرے کی تخلیق اور اخلاق کی جب بات ہو تو عورت کو کردار بہت اہم سمجھا جاتا ہے, لیکن اس کو تعلیم سے ہمیشہ محروم رکھا جاتا ہے. اس کی کیوں وجہ ہے؟ اسلام نے تو عورت کو وہ حقوق دیے ہیں جو کہیں اور اس کو میسر نہیں آتے. ہم لوگ اکثر تعریف کرتے نظر آتے ہیں کہ مغرب میں عورت کو برابری حاصل ہے مرد کی. آپ اس معاشرے میں جا کے لمبا عرصہ رہیے, آپ امریکہ میں پڑھنے گئے تھے, لمبا عرصہ رہے, کچھ ہمیں موقع ملتا ہے. وہاں پہ مرد نے نہایت عیاری کے ساتھ, چالاکی ہی نہیں کہہ رہا میں, عیاری کہتا ہوں, نہایت عیاری سے کام لیا اور عورت کو ایک لالی پاپ دیا کہ تم مساوی ہو مرد کے, ہم دونوں برابر ہیں. تو اس لیے یہ گھر کو رن کرنے میں تمہارا 50% حصہ ہے, جا کے میری طرح کما کے لاؤ اور گھر میں کنٹریبیوٹ کرو. تو اسلام میں عورت کو بہت حقوق ملے ہوئے ہیں. مرد کے ذمے ہے اس کی تمام تر, اس کو لک آفٹر کرنا, اس کی مینٹیننس, وہ سب مرد کے ذمے ہے. اس کو پروٹیکشن دینا, اس کو اپنا نام دینا, اس کو ایک عزت دینا, یہ سب مرد کے ذمے ہے. عورت کا کام صرف یہ ہے کہ وہ گھر کو سنبھال لے. تو ہم تھوڑا سا انفارمیشن کم ہونے سے یا گہرائی سے چیزوں کو اسٹڈی نہ کرنے کی وجہ سے مسلیڈ ہو جاتے ہیں ہم لوگ کہ مغرب میں شاید عورت کو بہت بڑا مقام حاصل ہے, وہ بیچاری پسی ہوئی ہے. اب آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں, میرا خیال یہ آواز لاؤڈ ہوتی تھی. جی کوئی بات کرنے والا ہے یہاں پہ؟ السلام علیکم سر, میرا نام احمد وقار ہے. سر ہم جانتے ہیں کہ
دنیا میں لوگ معاشرے میں برے کاموں کا لوگوں پر بہت جلد اثر پڑ جاتا ہے بنسبت اچھے کاموں اور اچھے عمل کا. فطرت میں ایسا کیوں ہے؟ انسان فطری طور پر برائی کی طرف جلدی اس لیے جھک جاتا ہے کہ برائی میں اٹریکشن بھی ہے اور آسانی بھی ہے، جبکہ نیکی کا اثر دیر پا ہے، دیر میں آتا ہے لیکن دیر پا بھی ہے، اور انعامات بہت بڑے ہیں گرچہ وہ کچھ دیر کے بعد ملتے ہیں. وہاں پہ انسان کو ایثار اور قربانی سے بھی کام لینا پڑتا ہے. تو انسانی فطرت میں ہے کہ جہاں اسے آسانی نظر آتی ہے انسان ادھر کو جھک جاتا ہے. تو بدی میں یہ دونوں چیزیں اویلیبل ہیں، اٹریکشن بھی ہے اور آسانی بھی ہے، اس لیے انسان بدی کی طرف زیادہ دوڑتا ہے. لیکن کوشش اس کی جو اوپر اٹھ جائے ان چیزوں سے، وہی کمال ہے. انسان میں خیال میں کہتی اسی کو ہے. دیکھیے اس سے اوپر تو اٹھ نہیں پائے گا، اس لیے کہ انسانی فطرت ہے، فطرت بدلتی نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس کا دوسرا پہلو بہت اسٹرانگ ہے کہ وہ انسان جو اپنی فطرت کے ساتھ لڑ لے اور لڑ کے وہ نفس کو دبا لے اور اللہ کے احکامات کی طرف چلا جائے، اس کے لیے انعامات ہیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، لیکن وہ محنت طلب ہے. ایک سوال یہ ہے کہ انسان کا جو گول ہے وہ ڈٹرمن کرتا ہے اس کا راستہ. یعنی اگر اس کا گول یہ ہے کہ میں ایک بڑی کوٹھی کما لوں، بنا لوں، ایک بڑی کار لے لوں، تو اس کا راستہ اور طرح کا ہوگا بنسبت اس کے کہ وہ گول ہو کہ مجھے اللہ کی خوشنودی مل جائے، تو پھر اس کا راستہ کچھ اور ہوگا. تو کیا یہ صحیح ہے؟ مطلب اسی طرح سے ہے. گول سیٹ کرنا بڑی اچھی بات ہے، بلکہ یہ ضرور ہونے چاہیے، کیونکہ جو افراد، جو قومیں، جو معاشرہ اپنا گول سیٹ نہیں کرتا، اپنے لیے ٹارگٹ مقرر نہیں کرتا، وہ کبھی ترقی نہیں کر پاتا. اچھا. آپ ہوائی جہاز اڑاتے ہیں تو پائلٹ، آج کل تو GPS کی سہولت ہے اور آپ صرف فیڈ کر دیجئے اپنے منزل کا نام، آٹو پائلٹ کر کے، نہیں اس میں کیلکولیٹر ہے وہ، جی وہ کر کے، تو وہ آٹومیٹیکلی آپ کو آپ کی ہیڈنگ نکال دے گا کہ آپ نے اس پوائنٹ تک اتنی ڈگری پر نارتھ میں سفر کرنا ہے، وہاں سے آپ نے اس پوائنٹ سے آپ نے 10 ڈگریز لیفٹ کو جانا ہے اور اس کے بعد اتنا سفر کر کے پھر تو منزل پہ پہنچ جائیں گے. لیکن جب یہ سہولت اویلیبل نہیں تھی تو پائلٹ فلائی کرنے سے پہلے بیٹھ کے نکالا کرتے تھے کہ اپنا جس شہر سے وہ ٹیک آف کرے گا اس کا لانگیٹیوڈ کیا ہے، لیٹیٹیوڈ کیا ہے، جس منزل پہ جانا ہے اس کا لیٹیٹیوڈ کیا ہے، لانگیٹیوڈ کیا ہے، ناردرن اسفیئر میں ہے، سدرن اسفیئر میں ہے، دونوں ایک ہی اسفیئر میں ہیں. یہ تمام چیزیں کنسیڈر کر کے اس کی کیلکولیشن ہے باقاعدہ، وہ ہوتی تھی. پھر راستے کا ویدر کیسا ہے وہ میٹ آفس کی رپورٹ بتاتے تھے، ٹیمپریچر کیا ہوگا، ونڈ ویلوسٹی کیا ہوگی، ونڈ ڈائریکشن کیا ہے، یہ تمام انفارمیشن لے کے اپلائی کر کے تو پھر روٹ نکلتا تھا. پھر نو فلائی زون آتے ہیں راستے میں، ان کو سرکموینٹ کرتے ہوئے جانا ہے. تو ٹارگٹ تو اس کا مقرر ہے کہ مجھے فلاں یا لاہور سے ملتان جانا ہے، یہ اس کا ٹارگٹ ہے. لیکن راستے کو ڈٹرمن جو کرے گا وہ یہ سارے فیکٹر کریں گے مل کے. ٹھیک ہے. تو ٹارگٹ سیٹ کرنا، اس کو اچیو کرنے کے لیے ایک سیفسٹ روڈ میپ ورک آؤٹ کرنا، اس کے اندر بہت سے فیکٹر ہمیں اکاؤنٹ فار کرنے پڑتے ہیں. اگر ہم وہ فیکٹرز اکاؤنٹ فار نہیں کریں گے
تو خطا کھا جائیں گے, نہیں پہنچ پائیں گے ہم. ٹھیک ہے. تو اس لیے شاید ہم اتنا کیٹیگوریکلی نہ کہہ پائیں کہ جو ٹارگٹ سیٹ کیا ہے وہ ٹارگٹ روڈ میپ کو اسٹیبلش کرے گا. وہ صرف ڈائریکشن کو کر رہا ہے, لیکن روڈ میپ کو جو اسٹیبلش کریں گے وہ یہ سارے فیکٹر راستے کے کریں گے. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم سر. میرا سوال یہ ہے کہ آج کے زمانے میں ہمیں انسانیت نظر نہیں آتی, تو کیا یہ مغرب کی تقلید کا نتیجہ ہے؟ دیکھیے, یہاں تک تو میں آپ سے پوری طرح ایگری کرتا ہوں کہ نظر نہیں آتی ہے, لیکن در حقیقت موجود ہوتی ہے, لیکن دبی ہوتی ہے. اس کی آپ کو میں بڑی اگزامپل دے سکتا ہوں کہ سیلاب آئے ہوئے ہمارے یہاں 2 ہفتے ہو گئے. پہلا ہفتہ ہم نے ریئیکٹ نہیں کیا, ہم اٹھے نہیں, لیکن جو ہی اپیل ہوئی ہے تو ہر آدمی اب سامنے آیا ہے کہ میں اتنا ڈونیٹ کر دوں گا, میں یہ خدمت کر دوں گا, میں اس طرح ان کی زندگی آسان بنا دوں گا. تو انسانیت موجود تو رہتی ہے ہمارے اندر, لیکن سرکمسٹانسز ایسے ہیں کہ وہ نظر نہیں آتی, لیکن موجود ہوتی ہے وہ. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک مسلسل ایک ٹرانزیشن میں ہیں. ہمارا اپنا ایک معاشرہ ہے, مشرقی معاشرہ, اس کی ویلیوز ہیں, اس کے اپنے طور طریقے ہیں. مغرب کی طرف ہم زیادہ راغب ہیں. اب وہاں کے طور طریقے ہمارے یہاں انٹروڈیوس ہوتے ہیں. تو یہ ایک ٹرانزیشن ہے جس میں ہم ہیں. اس ٹرانزیشن کا نتیجہ ہر قوم نے بھگتا ہے اس کو. ہر قوم پہ یہ وقت آیا جس سے ہم گزر رہے ہیں, پریشانی کی بات نہیں ہے. تو یہ جو ٹرانزیشن میں ہے اس کی وجہ سے ایسی چیز نظر آتی. لیکن الحمدللہ ہمارا دین ہمارے اندر ایسے ورچوز پیدا کیے ہوئے ہیں جو سو تو جاتے ہیں, وقتی طور پہ دب جاتے ہیں چیزوں کے نیچے, لیکن وقت آنے پر وہ ورچوز ابھر آتے ہیں دوبارہ سے, اور ہم صحیح مسلمانوں کی طرح بیہیو کر رہے ہوتے ہیں. اس میں ایک میرے خیال میں نکالی کرنے والوں پہ بھی بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے, اور وہ اس طرح سے کہ مطلب مغرب کو بالکل ریجیکٹ کر دینا, یہ کہہ کے کہ جی سارے غلط ہے, وہ بھی غلط ہے. مغرب میں انوینشن بہت ہوتی ہے, انسانی فلاح کے بڑے کام ہوتے ہیں. اگر ہم اس کی نکالی نہیں کریں گے اور اس کی جگہ ہم بے راروی کی نکالی کریں گے تو پھر ہم خراب ہوں گے. مطلب نہیں, بالکل صحیح ہے. وہ ایک زمانے میں جب ہم اسٹوڈنٹ تھے تو ایک چیز پڑھتے تھے 5ویں 6ٹھی کلاس میں کہ نقل کے لیے بھی عقل درکار ہے. تو اگر نقل کرتے وقت ہم عقل کو دخل نہیں دیں گے جی تو پھر اسی طرح خطا کھائیں گے ہم کہ ان کی اچھی چیزوں کے ساتھ بری چیزیں بھی آ جائیں گی. جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے میں ایک صاحب کے سوال کے جواب میں کہہ رہا تھا کہ برائی میں اٹریکشن بھی ہے اور آسان بھی ہے, تو ہم زیادہ ادھر کو چلے جائیں گے. لیکن اگر ہم عقل کو استعمال کر لیں تو وہ چیزیں جو ہمارے معاشرے میں اچھی نہیں سمجھی جاتی انہیں ہم ڈراپ کر دیں, لیکن وہاں سے اچھی چیزیں لے لیں. جیسے وہاں کی تعلیم ہے, وہاں سب سے بڑی چیز جو مغرب کو بہت آگے لے گئی, کبھی آج سے 700 سال پہلے ہم بھی ایسے تھے, وہ ہے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ. جی مسلمان جب تک ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کرتے رہے, مسلمانوں نے لیڈ کیا ہے دنیا کو. ہم چھوڑ گئے, دوسروں نے اسے پک کر لیا, اب وہ لیڈ کر رہے ہیں. تو اگر ہم دوبارہ واپس اسی ڈگر پر چلے جائیں تو پھر دنیا کی نیابت ہمارے ہاتھ میں آ جائے گی. بڑی مہربانی شاہ صاحب, ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. آپ لوگوں کا بھی بہت شکریہ. ہمیں اپنی فیڈ بیک سے آگاہ کرتے رہیے. شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شاہ صاحب انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ آنے والے پروگرامس میں بھی آپ کے سوالات کے جواب دیتے رہیں گے. اپنے سوال بھی ہمیں بھیجتے رہیے. آپ جو اب تک بھیجتے ہیں اس کے لیے بہت شکریہ.
اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں پھر ملیں گے. اللہ حافظ.